बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बादशाह सलामत और उनकी टीम के कंट्रोल में नहीं है। मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक और रिपोर्ट आ गई है जिसने चार्जशीट और ख़तरे की घंटी बजा दी है। उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं और उनकी दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं वो मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट नहीं सुनी जा रही और उनको भी दबा दिया गया है। उनके मुकदमात इल्तवा में डाल दिए गए हैं। ये सब कुछ आखिर क्यों कर हो रहा है, उसकी वजह यह है जो खबरें आपके सामने मैं शेयर करूंगा। उसके बाद आपको भी और हम सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि बादशाह सलामत और उनकी टीम की कारकर्दगी इस वक्त क्या है। कुछ ऐसा पहले आर्मी चीफ जनरल साहब ने यह कहा था कि अगर फ़ौज की कदर कीमत पूछनी है, आज़ादी की कदर कीमत पूछनी है तो वो लीबिया से पूछें, वो शाम से पूछें, वो इराक़ से पूछें, वो फ़ला मुल्क से पूछें। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लीबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक़ टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। पाकिस्तान एक जौहरी मुल्क है। पाकिस्तान के पास एक मजबूत तरीन फ़ौज है और लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की हालत इस वक्त सोमालिया से बदतर है। पाकिस्तान की हालत नाइजीरिया से बदतर है, नाइजर से बदतर है, माली से बदतर है, शाम सीरिया से बदतर है और पाकिस्तान की हालत इसराइल से बदतर है, अफगानिस्तान के साथ साथ कैमरून से बदतर है। ये पाकिस्तान की सूरत हाल किस मैदान में? दहशत गर्दी के मैदान में। और इन तमाम ममालिक जिनका मैंने जिक्र किया, इन सब मुल्कों में दहशत गर्दी के मामले में और अमन व अमान के मामले में सूरत हाल हमसे बेहतर है और पाकिस्तान की हालत बदतरीन हो चुकी है। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कैलेंडर पे दुनिया के इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। और पहले मुल्क का नाम आपने शायद ही सुना हो, क्योंकि मैंने भी पहली दफ़ा सुना, और उस मुल्क का नाम है बर्किना फासो। सिर्फ हम इससे पॉइंट्स कुछ स्कोर से हम इससे नीचे हैं, बाकी तमाम ममालिक से हम टॉप कर गए हैं। दहशत गर्दी की ट्रॉफी पाकिस्तान ले आया, हम सबको मुबारक हो, बादशाह सलामत को भी और बादशाह सलामत की टीम को भी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये सारी के सारे मामला जो हैं ये इमरान खान ने ख़राब किए हैं। आसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने ये दहशत गर्दी ख़त्म कर दी थी और ये तो अफ़गानिस्तान से जब जंग ख़त्म हुई तो तालिबान को जो पाकिस्तान में वापस लेके आए उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। जबकि हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नवाज के अपने रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान साहब और महमूद खान नजफ़ी साहब और तमाम जमातें ये बबांगे दोहल कह रही हैं कि ये मॉडल तो जनरल बाजवा का था। जनरल बाजवा साहब आए थे पार्लियामान में, उनके साथ जनरल फैज़ अमीर साहब से, ये तो उनका मॉडल था, वो लेके आना चाह रहे थे, कौमी धारे में बसाना चाह रहे थे, वो लेके आए थे। और उसके बाद इमरान खान साहब और उनकी काबीना ने इसकी मुखालफत की थी। तालिबान की टीटीपी की बात हो रही है जिसे आजकल फितना अल खारिज कहा जाता है। तो हमारे सामने कैलेंडर है, उसका जवाब अब जो इंटरनेशनल मुबस्सिरीन है वो भी दे रहे हैं। एक कैलेंडर हमारे साथ भी सामने मौजूद है कि 2013 से और 2024 तक पाकिस्तान में दहशत गर्दी के कितने वाक़यात हुए। तो पाकिस्तान में 2013 से लेकर 2018 तक, यानी कि मियाँ साहब का ज़माना था, मियाँ साहब का दौर था जिसकी आसन इकबाल साहब तस्करा कर रहे हैं, उसमें दहशत गर्दी के कुल वाक़यात 5400 हुए। 5400 दहशत गर्दी के हमले हुए पाकिस्तान में। और उसके बाद आता है इमरान खान साहब का दौर, उसमें 3 सालों में, सिर्फ 3 सालों में, 3.25 सालों में उनकी जो हुकूमत थी आपकी, उसमें टोटल जो हमले हुए वो 550 थे, यानी 5400 और के मुकाबले में 850 हमले हुए दहशत गर्दी के। और ये कम तरीन सतह बताई जा रही है पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, पिछले 12 सालों में कम तरीन सतह है ये दहशत गर्दी के हमलों के वाक़यात की इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। उसके बाद आता है इम्पोर्टेड सरकार और फिर आती है काकड़ सरकार और उसके बाद आती है फिर इलेक्शन चोर सरकार। उनके ज़माने में अब तक 3 सालों में ये दहशत गर्दी के वाक़यात तकरीबन 1700 हो चुके हैं। 1700-1800, यानी कि जितने इमरान खान साहब के 3 सालों में हुए उतने वाक़यात हर साल हो रहे हैं मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार से लेके इलेक्शन चोर सरकार तक। तो मेरा ख्याल है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह है कि हर चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है और ख़ुद पाकिस्तान के अपने जो महकमे हैं, अपने डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी वेबसाइट पे भी ये सारे आदाद शुमार मौजूद हैं। फिर आप अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको ये आदाद शुमार मिल जाएंगे, क्योंकि इनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। अब हो क्या रहा है
ہو یہ رہا ہے جناب کیونکہ ہماری پریورٹی پاکستان میں امن و امان، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشرت، پاکستان کی جمہوریت، آئین، قانون اور بنیادی انسانی حقوق یا عوام کی فلاح و بہبود تو ہماری پریورٹی ہے ہی نہیں. ہماری پریورٹی تو تھی کہ کسی بھی طریقے سے ان مسترد شدہ خاندانوں کو دوبارہ مسلط کر دیا جائے تاکہ دال روٹی سب کی چلتی رہے، چرغے ورگے چلتے رہیں، مال آتا رہے، کک بیکس ملتے رہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہے. تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے دہشت گردی کے واقعات. ایکچوئل دہشت گردی یہ ہو رہی ہے اور انڈیکس میں ہم نمبر 1 پہ ہیں. ہم اب تک کئی ٹرافیز لے چکے ہیں. موجودہ بادشاہ سلامت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں اس وقت سے لے کے امپورٹڈ سرکار سے لے کے آج تک ہم کئی ٹرافیز لے چکے ہیں. دہشت گردی کی ٹرافی ان کے پاس ہے اور اس کے بعد خواتین کا 32 ملکوں میں، خواتین کے معاملے میں 32 ملکوں میں شامل ہیں ہم، یہ ٹرافی ان کے پاس ہے. ان بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، یہ ٹرافی ان کے پاس ہے. بدترین جو ہے سطح پہ آ گئی ہے ہماری بیرونی سرمایہ کاری اور اندرونی سرمایہ کاری، یہ ٹرافی آپ کے پاس ہے. یہ ساری ٹرافیز آپ کے پاس ہیں. اور SIFC کے بارے میں تو BBC کی یہ رپورٹ، مفصل رپورٹ آ چکی ہے کہ 5 محکموں میں SIFC میں ہاتھ ڈالا گیا اور وہ 5 محکمے جن کے سربراہان ریٹائرڈ یا حاضر سروس جرنیل ہیں، فوجی قیادت ہے، ان تمام کے تمام 5 شعبوں میں بھی ہماری حالت بدترین ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس میں فوجی جرنیلوں کا قصور نہیں بلکہ قصور ہے کہ ان کو غلط جگہ پہ لگایا کیوں گیا. ان کا تجربہ نہیں ہے. کور کمانڈر، کل تک کور کمانڈر پشاور تھے، آج وہ سیاحت کو دیکھ رہے ہیں، ٹورازم کو دیکھ رہے ہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. اور چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ صاحب جو ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور مقدمات جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ختم کر رہے ہیں. جو ایکچوئل ریفرنس تھے وہ ختم کیے جا رہے ہیں، واپس لیے جا رہے ہیں اور جھوٹے مقدمات میں وہ سب سے سر فہرست ہیں. جبکہ ان کے اپنے آفیسر جو ہیں وہ پچھلے دنوں پراسرار طور پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ان کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے اور ان کے اپنے ورثہ نے بتایا کہ ان کے جسم پہ زخموں کے نشانات بھی تھے اور ان کے کمرے سے انجیکشن ایسے ملے ہیں اور اینستھیزیا ٹائپ چیز بھی ملی ہے. تو وہ آخر کیا کر رہے تھے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا، یہ خود ایک تحقیقات طلب بات ہے. اس کی تحقیق ہونی ابھی باقی ہے لیکن ان پہ خاندان پہ شدید دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور ڈالا جا رہا ہے. اب آتے ہیں جی آگے، کیونکہ یہ ہے ہماری کریڈٹ پہ یہ چیزیں ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیکا ایکٹ آ چکا ہے اور پیکا ایکٹ کا شکار ایک اور ڈاکٹر شہریار بھکر سے وہ ہو چکے ہیں جی. اور انہوں نے صرف اتنا کیا تھا کہ جو میو ہاسپٹل میں معاملہ گیا تھا اور میو ہسپتال میں فارم 47 کی وزیر اعلیٰ گئیں اور وہاں کے MS کو انہوں نے ان کی انسلٹ کی اور انہیں کہا کہ شکر کریں میں آپ کو گرفتار نہیں کروا رہی. اور وہ ویڈیو موجود ہے اور پتہ چلا ہے کہ وہ تو پہلے ہی استعفیٰ دے چکے تھے اور وہ پہلے ہی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر فارغ ہو چکے تھے اور یہ پینڈنگ تھا. اور یہ سارے کا سارا ایک تو ڈرامہ آ گیا ہے. اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جب اس پہ تنقید کی گئی اس رویے پر تو ڈاکٹر شہریار بھکر سے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ پیکا ایکٹ کے تحت توہین مریم نواز صاحب کا ایک مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. توہین مریم کی ہے انہوں نے اور توہین مریم نواز شریف کی ہے. پورا نام لینا چاہیے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھی خلاف بھی مقدمہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا جی FIR میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر شہریار احمد خان ولد رفیق صاحب، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اپنی فیس بک پیج پہ انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں غیر مناسب الفاظ تحریر کیے گئے ہیں اور تضحیک آمیز ویڈیو شیئر کی ہے. بھائی آپ اپنی عزت نہیں کرواؤ گے نا کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا. نہ آپ کو دوائیاں ملنی نہ عزت ملنی ہے. ایک استانی آپ کی بےزتی کر جاتی ہے، آپ چپ کر کے سنتے رہتے ہو. اب یہ تک بھی نہیں کہتے کہ جو خواجہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے 10 سال سے مائبا بنا ہوا ہے ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کا، اس نے کیا کیا؟ اس کو ٹرمینیٹ کیوں نہیں کرتے؟ سیکٹری کو کیوں نہیں ٹرمینیٹ کرتے؟ جتنے سارے بڑے ہیں یہ سب کچھ کہنے کی وجہ دیواروں میں چھپ رہے تھے اس ٹائم کہ استانی ان کی طرف نہ دیکھ لے. تھوڑے سے دور میں ہم میو اسپتال میں ہوا کرتے تھے، نہ شہباز شریف کی نہ کسی منسٹر کی ضرورت ہوئی تھی کہ ایک قدم میو اسپتال کے اندر رکھتا. آج آپ لوگوں نے سب کو سر پہ چڑھا لیا. جب تک آپ لوگ خود سٹینڈ نہیں لیں گے نا، نہ آپ کو عزت ملے گی نہ آپ کو دوائیاں ملیں گی. آپ لوگ سب نا ایک پولٹری فارم کی طرح، جب بندہ چوزا پکڑنے آتا ہے نا ذبح کرنے کے لیے، سارے چوزے ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے، شاید ہم ساری زندگی سالوں تک زندہ رہ لیں گے. ایسا نہیں ہونے والا. اگلی باری آپ کی آئے گی، پھر اس کے بعد اس کے اگلی باری اس اگلے بندے کی آئے گی. جو ساتھ آپ کے خواجہ صاحب کھڑے تھے اور ان خواجہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ جناب وہ وزیر ہیں اس محکمے کے اور وہ دوائیاں کیوں نہیں ہاسپٹل میں دے رہے اور وہ کیوں نہیں ضروریات پوری کر رہے. ان سے پوچھنا تھا. دوائیاں ڈاکٹر صاحبان نے نہیں، ڈاکٹر صاحبان نے تو وہی کچھ آگے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے مریضوں کو جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ پرووائڈ ہی نہیں کرے گی تو وہ آگے کیا کریں گے؟ تو لہٰذا یہ
ان کی بجائے اس کے کہ ان کی بات سنی جاتی ان پہ مقدمہ درج کر دیا گیا. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو کمینی حرکتیں کی جا رہی ہیں اور ان کو ستایا جا رہا ہے، اور چونکہ وہ مان نہیں رہے اور نہ ہی وہ مانیں گے، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن عمران خان صاحب نہیں مان رہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر کاربند رہیں گے اور کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اب ان کے دماغ میں انفیکشن چلا گیا ہے، یہاں تک تو بات پہنچا دی تھی آپ نے 2 دن میں. تو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا اس کے بعد؟ عمران خان کو کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر یہ کوئی تیاریاں کر رہے ہیں یہ بھول جائیں. ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم سارے پاکستان ان کی حفاظت کرے گا، اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. دوسرا، ان کے ڈاکٹر اور جو ان کے ذاتی معالج ہیں، جو ان کے ڈاکٹر ہیں، ان سے ملاقات کئی مہینوں سے نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان، ان سے ملاقات نہیں کرانے دی جا رہی. کیوں روکا جا رہا ہے آج؟ اور بچوں کے ساتھ کوئی 4 مہینے کے بعد ایک دفعہ عمران خان کی بات کروا دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہی ایک چیز عمران خان مانگتے ہیں، یا اپنی کتابوں کی بات کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں سے میری بات کروا دو. اور یہ جان کے یہ بڑی کمینی حرکت ہے کہ جیل مینیولز کے مطابق عمران خان کو اجازت ہے کہ اپنی بچوں کے ساتھ بات کر لیں، یہ نہیں کرانے دیتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی ضروریات ہیں جیل مینول کے مطابق، وہ کوئی سہولت نہیں مانگ رہے عمران خان صاحب، وہ کسی قسم کا کوئی شور و غوغا نہیں کر رہے، وہ رہائی کی اپیل نہیں کر رہے، اور ان سے اور نہ ان سے معاملات طے کر رہے ہیں. اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. بلوچستان سے خبر شیئر کرتے ہیں جی. اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر ساجد ترین ایڈوکیٹ، مرکزی سیکرٹری اطلاعات آغا حسن بلوچ ایڈوکیٹ، مرکزی لیبر سیکرٹری موسیٰ بلوچ، مرکزی ہیومن رائٹس سیکرٹری احمد نواز بلوچ، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر اور ضلعی صدر غلام نبی مری اور پارٹی کے سابقہ ضلعی صدر میر غلام رسول مینگل کو آج سریاب عدالت میں پیش کیا گیا اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے مرکزی قائدین کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا. اختر مینگل صاحب نے کہا کہ اس کے علاوہ پارٹی کارکنان نے بھی خزدار، سراب، قلات، مستونگ، کوئٹہ، نوشکی، تربت، گوادر، پنجگور، ہب، ڈیرہ مراد جمالی اور سبی میں از خود گرفتاریاں دی ہیں. تو یہ صورتحال چل رہی ہے جناب، اور یہ ہرگز اچھی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان پہلے ہی بدامنی کا شکار ہے اور وہاں پہ پہلے ہی بہت ہی زیادہ احساس محرومی پایا جاتا ہے. تو یہ جو پنجاب میں چل رہی تھی پنجاب گردی اور فسطائیت، اب وہ بلوچستان میں بھی اس میں 1-2 درجے کا مزید درجے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اور وہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور کل کو پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. پھر ایک اور خبر، اور وہ بھارت نے یہ کلیم کی ہے، اور بھارت کا یہ کلیم سامنے آیا ہے کہ جناب انہوں نے کلبھوشن یادیو کو مخبری کر کے گرفتار کرنے والے پاکستانی کو تربت میں قتل کر دیا ہے. اور قتل تو ہو چکے ہیں وہ، اور لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ کلیم کیا ہے، تربت میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نماز تراویح کے دوران مفتی شاہ میر جاں بحق ہو گئے ہیں، اور مفتی شاہ میر کا قتل بھارتی میڈیا کی ٹاپ سٹوری ہے. اور بھارتی میڈیا کے مطابق کلبھوشن یادیو کو گرفتار کروانے کے پیچھے مفتی شاہ میر کا ہاتھ تھا. تو صورتحال یہ ہے کہ جو بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ہیں، اور وہ یہ کلیم کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان میں ان کی خفیہ ایجنسی پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے، اور جو ان کے مخالفین وہ سمجھتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اتنے کامیاب آپریشن ہم کر چکے ہیں. تو یہ بھی سوال ہے ہماری بادشاہ سلامت اور ان کے اداروں سے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ.